नाज़रीन, मैं आपकी वो सैराब्दी तोहफ़ा साइमीन के उन्वान से कायम टीवी कनाडा से विजन 2050 को लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज 10 रमजान उस हस्ती की वफात का दिन है जिसका इस्लाम पर एहसान है। हाँ नाज़रीन, जनाबे उम्मे आली, जनाबे खतीजा, जिस दीन ने पाले हैं मुसलमान जहां में, जिस दीन ने पाले हैं मुसलमान जहां में, करती है उसी दीन की इमदाद खतीजा। और अज़वाज मोहम्मद को कोई माँ ही न कहता, अज़वाज मोहम्मद को कोई माँ ही न कहता, होती ना साहिबे औलाद खतीजा। आज जनाबे खदीजा की हस्ती पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक इंडिया लखनऊ की सरजमीन से है। इनका खैर मकदम हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत मशकूर है हम कि आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। किबला के बारे में मैं बताती चलूं कि आपका नाम मिर्जा शफीक हुसैन शफक, डॉक्टरेट है ये उर्दू में और इनका ताल्लुक हुसैनाबाद गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ में सदर है, उर्दू शोबा उर्दू में सदर भी है। और जनाब की कुतुब जो मेरे सामने जो लिखी हुई है उनमें सरवादी नजब, मोहरे दरख्शा, उस्ताद मेहरबान, तजल्ली नूर, इरफान मजलिस और जिंदा आवाज और बहुत सारी किताबें इन्होंने, अदबी किताबें भी जो हैं इन्होंने तहरीर की है। जी किबला, आज जनाबे खदीजा के बारे में हम सवाल करेंगे कि जनाबे खदीजा की वो हस्ती जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किया, जिनको सैयदुन निसाइल कुरैश कहते हैं, उम्मे आली कहते हैं, ये वो बीबी जिनको सिद्दीका ताहिरा कहते हैं, मलिकतुल अरब कहते हैं। ये बताइए मलिकतुल अरब बीबी का लक़ब क्यों है, किस निस्बत से है? क्या जो दौलत इनके पास थी, कहा जाता है कि पूरा अर्ब इनका मकरूज है, वो एक खास इलाका इनका मकरूज था, ये कब इनकी अपनी दौलत थी या खानदानी दौलत थी? इन्होंने खुद अर्निंग की थी क्योंकि बस बिजनेस लेडी तो थी ये। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व वजदका आइलन फ़अग़ना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कायनात की उन अजीम तरीन ख़वातीन में शामिल हैं कि जिनके फ़ेल को परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपना फ़ेल करार दिया है। 4 हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिनके ताल्लुक से परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में उनके अफ़आल को अपने साथ मंसूब किया है। उसमें पहली शख्सियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में परवरदिगार ने सूरह अनफाल में इरशाद फरमाया कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे हबीब, ये कुफ़ार की तरफ कंकरियां आपने नहीं फेंकी हैं बल्कि हमने फेंकी है। यानी शब हिजरत जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की तरफ कंकरियां उछाली थी तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ मंसूब किया। गोया रिसालत में आपने नहीं, वो कंकरियां अल्लाह ने खुद फेंकी, यानी उनके अमल को अपनी तरफ मंसूब कर दिया। इसी तरह से जंग बद्र के मौके पे जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार को कत्ल किया तो इसी सूरह अनफाल में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। ऐ अली, कुफ़ार को तुमने कत्ल नहीं किया है, हमने कत्ल किया है। यानी कत्ल हज़रत अली ने किया था कुफ़ार को और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया। तो 2 शख्सियतें ये हैं, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिनके अफ़ाल को अल्लाह ताला ने अपना फ़ेल करार दिया है। इसी तरह से सूरह ज़ुहा में जो कुरान मजीद का 95वां सूरा है, उसमें 6ठी और 8वीं आयत में 2 शख्सियतों का जिक्र किया। फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर व वजदका आइलन फ़अग़ना। ये 2 आयतें हैं, 2 अहम शख्सियतों से मुताल्लिक़ हैं। एक आयत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती है और दूसरी आयत जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से ताल्लुक़ रखती है। यानी हज़रत अबू तालिब ने जो रिसालत में आपकी परवरिश की है, अल्लाह ताला ने उनके उस फ़ेल को अपना फ़ेल करार दिया है। इसी तरह जनाब खदीजा के हवाले से परवरदिगार ने कहा कि वजदका आइलन फ़अग़ना। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको गनी किया है, जबकि जनाब खदीजा की दौलत के ज़रिए से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गनी किया गया।
تو اللہ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے عمل کو بھی اپنا فعل قرار دیا ہے. یہ عظمت کا اور جناب خدیجہ کی رفعت کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا. اس کے علاوہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں جناب خدیجہ کا ذکر آیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 خواتین جو منتخب ہیں پروردگار نے جنہیں اس کائنات سے منتخب کیا ہے، ان میں حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت سارہ اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں. تو حضرت خدیجہ یہاں منتخب خواتین میں بھی شامل ہیں. اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آپ کو جو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے، اور یہ جو دولت تھی جناب خدیجہ کے پاس، یہ دولت آپ کی خود کی محنت سے کمائی ہوئی دولت تھی یا آپ کو وراثت میں ملی تھی؟ تو میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جس زمانے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ زندگی گزار رہی تھی، عرب میں وہ زمانہ تھا کہ جس میں جو لوگ 8 اونٹ بھی رکھتے تھے تو انہیں امیر کہا جاتا تھا، اور 18 اونٹ جن کے پاس ہوتے تھے انہیں امیر کبیر کہا جاتا تھا. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت جب 8 اونٹ رکھنے والا امیر 18 اونٹ رکھنے والا امیر کبیر کہلاتا تھا، جناب خدیجہ کے پاس 80,000 اونٹ تھے. اب آپ سوچئے 80,000 اونٹ رکھنے کے لیے کتنا اسپیس چاہیے، اور یہ کوئی نہ تو خطابت ہے نہ مبالغہ ہے، یہ تاریخی حقائق ہے. ناسخ التواریخ میں یہ بات تحریر کی گئی ہے دولت کے حوالے سے، اور صاحب مواہب دنیا نے بھی دولت کے حوالے سے اس بات کو تحریر کیا ہے، اور ملا معین کاشفی نے مدارج النبوت میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس 80,000 اونٹ تھے. تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اتنے اونٹ ہوں اور ان اونٹوں پر سامان تجارت لد کر جاتا ہو تو اس کی تجارت کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے کہ دولت کتنی تھی اس کے پاس. اور اب سوال یہ رہا کہ دولت یہ کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ تو جناب خدیجہ کے جو والد تھے خویلد، وہ خود ایک بہت بڑے تاجر تھے. ان سے وراثت میں جناب خدیجہ کو دولت ملی، لیکن جو وراثت میں دولت ملی تھی اس میں مزید اضافے کیے جناب خدیجہ نے، کیونکہ جناب خدیجہ ایک انتہائی ذہین خاتون تھی اور تجارت کے اصولوں سے بخوبی واقف تھی. جو تجارت کے اصول ہیں اگر ہم اس پر ڈسکس کریں سارا وقت اسی میں نکل جائے گا، ہمارے پاس محدود وقت ہے، اس لیے ہم اس سوال کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیں گے کہ جناب خدیجہ کے پاس جو دولت ہے اگر اس پر گفتگو کی جائے گی تو اس کا حساب کرنا دولت کا کہ کس قدر دولت ان کو ملی تھی اور اس میں کس طرح سے انہوں نے اضافے کیے ہیں، وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہے. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اس حوالے سے بھی عالم اسلام کے لیے نہیں، عالم بشریت کے لیے ایک مثالی خاتون ہے. ایک عورت ہو کر کے کس طرح سے تجارت کی اور کس طرح سے اس میں کامیاب ہوئی. ماشاءاللہ علامہ صاحب کو لکھنؤ کی گورنمنٹ سے خطیب اکبر ایوارڈ، خیبر شکن ایوارڈ اور حسینی ایوارڈ، سلام لکھنؤ ایوارڈ اور دیگر نشان امتیاز ایوارڈ ملے ہیں. یقیناً انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو اس کو ایوارڈ اور القابات اور ٹائٹلز ملتے ہیں. بی بی کے ایک ٹائٹل پہ آج تھوڑی سی گفتگو مجھے کرنی ہے. جناب خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، اس دور میں طاہرہ کہا جاتا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ جناب صدیقہ کو، کہ جس دور میں گمراہی اور بے راہی کا دور تھا، ضلالت اور گمراہی جو ہے فحیاشی سر عام ہوتی تھی، لیکن بی بی با پردہ خاتون تھی، ان کو طاہرہ کہا گیا، یا ان کا خاندانی پس منظر جو ہے اس طرح کی، مطلب پورا خاندان جو ہے با پردہ تھا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو خانوادہ تھا وہ عرب کا نہ صرف یہ کہ ایک امیر ترین گھرانہ تھا بلکہ ایک شریف ترین گھرانہ بھی تھا. تاریخ میں اس کی شرافت، طہارت اور نجابت کے قصے بھی درج کیے گئے ہیں. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ انتساب آیا ہے اور اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد نے مجتمع ہو کر اس پر غور کیا ہے، تو اس وقت جناب صفیہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، انہوں نے یہی کہا تھا حضرت ابو طالب سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ وہ شہزادی ہے جس کا رشتہ آیا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ دولت مند ہے
بلکہ اسے پورا عرب طیبہ اور طاہرہ کہہ کر پکارتا ہے. اس کا کردار انتہائی پاکیزہ ہے اور وہ ایک انتہائی شریف النفس خاتون ہے. تو ان کی شرافت اور ان کی طہارت کے تذکرے رسالت مآب سے منسوب ہونے سے پہلے بھی عرب میں عام تھے. بے شک بے شک. جو بہترین بہت احسن طریقے سے بتایا. قبلہ یہ بتائیے کہ مخالفین کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے, یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کی ثروت, کیونکہ وہ صاحب ثروت خاتون تھی, یہ دیکھ کے دولت دیکھ کر شادی کی. اس پہ بتائیے کہ یہ شادی کس طریقے سے ہوئی ہے, اور ورقہ بن نوفل نے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاکہ جناب خدیجہ کو سامنے پیش کیا, اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیے, جناب خدیجہ دولت مند خاتون تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عرب کے عمرا, رؤسا, سلاطین سب چاہتے تھے کہ آپ سے شادی کریں, اور سب متمنی تھے آپ کے, سب خواستگار تھے آپ کے. لیکن جناب خدیجہ کسی اور کی خواستگار تھی. یہ عجیب و غریب بات ہے, اور تاریخ نے اس کو تحریر کیا ہے. یہ الزام دشمنان اسلام لگاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دولت کے لالچ میں شادی کی, یا وہ لوگ لگاتے ہیں جنہوں نے تاریخ کو پڑھا نہیں. دراصل اگر رسالت مآب کی طرف سے رشتہ جاتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھی دولت کی وجہ سے شادی کی, شرافت کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں دولت کا عنصر بھی شامل ہو جاتا. مگر یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. رشتہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں گیا ہے, بلکہ رشتہ وہاں سے ادھر آیا. اور تاریخ میں ایک واقعہ خاص ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. میں اس واقعے کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بچپنے میں جب جناب خدیجہ کا سن تقریباً 10 سال تھا, اس وقت جناب خدیجہ اپنے محل کے بالا خانے پر سو رہی تھی, محو استراحت تھی, تو انہیں نے خواب دیکھا, اور جیسی وہ خواب سے بیدار ہوئی, انہیں نے محل کے بالا خانے کی ساری کھڑکیوں کو کھول دیا, اور اس کے بعد وہ پکارنے لگی الشمس الشمس الشمس, اور اسی طرح سے پکارتی ہوئی زینے سے اتر کر نیچے صحن میں آ گئی, اور وہاں آ کر بھی الشمس 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 پکارنے لگی. تو ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچزاد بھائی ہیں, صدر دروازے کے پاس جن کا حجرہ تھا, وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ بہن تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم یہ سورج 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 کیوں پکار رہی ہو؟ تو جناب خدیجہ نے بتایا کہ میرے بھائی, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے آنگن میں سورج اتر رہا ہے, مگر سورج مجھے آسمان پر دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو جناب ورقہ نے جب یہ سنا تو انہیں اپنے حجرے میں لائے اور بیٹھایا اور کہا بہن سنو, میں تمہارے خواب کی تعبیر دیکھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. انہیں نے زائچہ نکالا اور تعبیر خواب دیکھی, اور اس کا بتایا کہ میری بہن, آپ نے جو یہ دیکھا ہے کہ آپ کے آنگن میں سورج اترے گا, آپ کے صحن میں سورج اتر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی اللہ کے کسی نبی یا ولی سے ہو. تو یہ بچپنے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور اس کی تعبیر اس وقت سامنے آئی جب جناب خدیجہ کے یہاں سے مال تجارت جناب ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلایا, اور وہ تجارت کا سامان فروخت کر کے یمن سے واپس مکے تشریف لائے. تو جب محل کے قریب آئے تو جناب خدیجہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ فگن ہے, اور وہ بار بار یہ دیکھ رہی ہے کہ جدھر وہ نوجوان جاتا ہے ادھر ابر کا ٹکڑا جاتا ہے. تب وہ جناب خدیجہ نے سہیلی نفیسہ کو بلایا اور ان سے ڈسکس کیا اس مسئلے پر. اب وہ کیونکہ وقت نہیں ہے اتنی تفصیل میں جانے کا, لہٰذا براہ راست میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں کہ جناب خدیجہ نے پھر جناب نفیسہ کے ذریعے سے جناب رسالت مآب کو بلوایا, اور ان کو براہ راست اپنے سامنے بیٹھا کر کے, درمیان میں پردہ تھا, ایک طرف جناب خدیجہ اور دوسری جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان سے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ, کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں. تو فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ یقیناً ہے, یہ تو ایک امر لازم ہے جو مجھے بھی انجام دینا ہے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں, وہ فارغ البال بھی ہے اور خوش جمال بھی ہے. تو رسالت مآب نے فرمایا کہ آپ بتا دیں, میں اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. اس سلسلے میں جو بھی میرے چچا حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا کہ جو میرے چچا کا حکم ہوگا وہی کیا جائے گا, آپ بتا دیں کس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں, میں اپنے چچا کو بتا دوں گا. تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ محمد, یہ کنیز حاضر ہے, یعنی میں خود آپ سے شادی کی خواستگار ہوں. تو رسالت مآب نے فرمایا میں اپنے چچا تک یہ حکم, میں اپنے چچا تک آپ کا یہ پیغام پہنچا دوں گا,
اور میرے چچا اس سلسلے میں جو بھی کہیں گے وہی میرے لیے حرف آخر ہوگا. اگر انہوں نے منظور کر لیا تو گویا رشتہ منظور ہے, اور اگر نامنظور کر دیا تو یہ نامنظور ہے. لیکن یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رشتہ اگر رسالت مآب کی طرف سے آتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ دولت کے لیے جناب رسالت مآب نے شادی کی, مگر نظام قدرت دیکھیے آپ کہ رسالت مآب دولت تک نہیں آئے ہیں, بلکہ دولت رسالت مآب کے قدموں میں آ رہی ہے, اور جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ میں خود خواستگار ہوں. تو اس لیے ہم یہ الزام رسالت مآب پر نہیں لگا سکتے کہ انہیں دولت کے لیے شادی کی, بلکہ جناب خدیجہ نے از خود پیشکش کی تھی, اور ان کی پیشکش کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہوں نے رسالت مآب کی شخصیت میں, ان کی ذات اقدس میں آثار نبوت دیکھ لی. ماشاءاللہ قبلہ, بہت مدلل طریقے سے بتایا. ورقہ بن نوفل والا جو واقعہ ہے وہ بھی تھوڑا بتائیے, کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے جناب خدیجہ کے سامنے بیان کی, اور جناب خدیجہ جو ہے وہ متاثر. جناب ورقہ بن نوفل نے جو جناب خدیجہ کو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ خاص واقعہ جناب ورقہ کی شخصیت سے منسوب ہے. اس کے علاوہ جو اصل واقعات ہیں رسالت مآب کے تعلق سے وہ میسرہ نے بتائے ہیں, جو جناب خدیجہ کے ہم ملازم تھے, اور میسرہ گئے تھے جناب خدیجہ کے کہنے پر رسالت مآب کے ساتھ. جب پہلی بار مال تجارت لے کر رسالت مآب یمن گئے تو میسرہ ساتھ ساتھ گئے تھے, تو وہاں راستے میں جو معجزات رونما ہوئے تھے وہ سارے معجزات جناب خدیجہ کو آ کے میسرہ نے بتائے تھے. ان معجزات میں پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ ایک کھارے پانی کا کنواں تھا, کڑوا پانی اس کنویں کا ہوتا تھا. جناب رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے جب اس میں ڈول ڈالا اور پانی نکالا تو وہ جو کڑوا پانی تھا, کھارا پانی تھا, وہ آب شیریں میں تبدیل ہو گیا. یا اسی طرح سے ایک خشک پیڑ کے نیچے آپ لیٹ گئے تو وہ سرسبز و شاداب درخت میں تبدیل ہو گیا. یا جب مال تجارت لے کے یمن پہنچے تو وہاں پر جب سب کا مال تجارت فروخت ہو گیا اور آپ تنہا بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت اچانک ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے آپ کا مال تجارت دوگنی قیمت دے کر خریدا. تو اس وقت کے ایسے بہت سارے معجزات ہیں راستے کے جو جناب میسرہ نے آ کے جناب خدیجہ کو بتائے, اور جناب خدیجہ نے میسرہ کو 10,000 درہم صرف وہ معجزات سنانے کے انعام دی کہ آپ نے ہمیں رسالت مآب کے تعلق سے اتنے خوبصورت معجزات سنائے ہیں, تو 10,000 درہم آپ کا انعام ہے. اور اسی دن جناب خدیجہ نے میسرہ کو آزاد بھی کر دیا کہ اب ہم تمہیں آزاد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو, حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن خدیجہ کو, سلام کرتے ہیں جن کو جبرائیل اور خود پنجتن خدیجہ کو, سمجھ کے محسن دین رسول نے دیا, سمجھ کے محسن دین خود رسول اللہ نے دیا, اپنی ابا کا کفن جناب خدیجہ کو. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنے سوالوں کے سلسلے کا ہم اختتام کرتے ہیں. بات مشہور ہے قبلہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا, اور دوبارہ بھی آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی سجیشن سے, اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی میزبان سائرہ.